Welcome back to Purana Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने मोन्टाज अभी देखा और इसका कंक्लूजन था कि हम किसको अपनी फरियाद सुनाएं। एक माँ खड़ी हुई थी कि मेरे घर में आटा उनको नहीं मिल रहा, कभी 50-100 का लाती हूँ आटा और एक वक्त का खाना खाते हैं उसके बच्चे, 3 बच्चे उसके घर में भूखे पड़े रहते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो है वो कहता है कि हमें अगर आटा नहीं देना तो हमारे ऊपर से ट्रक गुजार दो, इस आटे का जो भरा हुआ ट्रक है, ताकि ना हम जिंदा रहें, ना हम आटे की फरियाद करें और आटा ढूंढें। अब बात यह है कि आटा जो कि हमारा स्टेपल फूड है, हम इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। यहाँ कोई हम वेस्टर्न वर्ल्ड में होते तो शायद हम कोई और चीज़ों पे गुजारा कर लेते, लेकिन आटा एक बेसिक नेसेसिटी है हमारे हर हाउस होल्ड की, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे दरमियाने तबके का है। और गरीब का तो सिर्फ और सिर्फ इस पे गुजारा है। और एक टाइम था, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि हमने देखे लंगर खाने भी थे और फिर वो सराय भी थी, जिसमें इमरान खान साहब के दौर में, कि जिसमें लोगों को रात का, मज़दूरों को कम से कम खाना मिल जाता था। लाहौर में हाल ही में एक जगह पे हमने देखा एक लंगर खाना खुला हुआ था और वो जो लोग देते हैं, बड़े बड़े मतलब जो मुखियर हजरात हैं, वो खाना देते हैं। तो वहाँ पे जो लड़का बंदा बैठा हुआ था जो कि रेगुलेट कर रहा था सारे, उसको कहता है इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो साथ वाले होटल पे 10 रुपए की, 15 रुपए की रोटी लेकर चले जाते थे और खा लेते थे, और अब यही वो लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि 300-400 लोग जो हैं खाना खाने के लिए खड़े हुए थे, जहाँ पे वो शाम 6 बजे, दोपहर को 12 बजे शिफ्ट शुरू करते थे, 3 बजे तक ख़त्म होती थी, और रात को 6 बजे से लेके, और ज़्यादातर मज़दूर और अब सफ़ेद पोश लोग भी उन लंगर खानों में जाके खाना खाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अब वो 15 से 20 और 20 से 25 और अब 30 रुपए का नान या 25 रुपए की सादा रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। रोजाना हम सुन रहे हैं कि जी आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, गंदम सप्लाई की जा रही है मिलर्स को, लेकिन पता ये लगता है कि जनाब आटा बनता है और आटा महंगे दामों बिकता है या स्मगल हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखी फुटेजेस के जी पेशावर से या तोरखम से बहुत बड़ी तादाद में आटा स्मगल होने की, या गंदम जो है स्मगल होने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी नाकाम बनाया गया। अगर इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है तो ये लोग जो आप देख रहे हैं ये क्यों परेशान हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं और इनको आटा दस्तयाब नहीं है? एक माँ क्यों कह रही है कि मैं हर दूसरे रोज़ 50 या 100 रुपए का आटा लाती हूँ और एक वक्त की रोटी अपने बच्चों और घर वालों को खिला पाती हूँ? वो रो रही थी। और लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी ऑल इज़ वेल, डॉलर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 8 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे किए गए, और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 4 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर का वादा है, और मुल्क सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद के लिए 1 अरब डॉलर का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर का ऐलान बहाली के काम में ताउन के लिए किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.5 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने 9 करोड़ 30 लाख डॉलर का ऐलान किया। जर्मनी ने आउटसाइड यूरोपियन यूनियन 8 करोड़ 80 लाख डॉलर देने का वादा किया है। चीन ने 10 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। जापान ने पाकिस्तान के लिए 7 करोड़ 70 लाख डॉलर का ऐलान किया, जबकि यूएसएड ने 10 करोड़ डॉलर और फ्रांस ने 34 करोड़ 50 लाख डॉलर का ऐलान किया है। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कल हमारे बैंक्स में मौजूद होंगे, या ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं इन तमाम लोगों की कि आएंगे, और फिर क्या ये इन काइंड है या इन कैश है। ज़्यादातर ये जो केस जो पाकिस्तान लेके गया था इस कॉन्फ्रेंस में, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, वो सैलाब के हवाले के, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए तमाम दोस्त ममालिक और तमाम आलमी दुनिया को कहा कि इस वक्त इस मदद करनी चाहिए, और वो पहले दिन से पाकिस्तान के हमदर्द हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो चलो आ जाएंगे, लेकिन गुड गवर्नेंस कहाँ गई? चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो केपी की हो, चाहे वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो या वफाक की हो,
گورننس کہاں پہ ہے کہ آپ کو آٹا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو رہا، اور کہتے سب یہی ہیں کہ جناب وافر مقدار میں گندم موجود ہے، ملرز کو باقاعدہ ٹائم پر ان کے کوٹے کے مطابق جو ہے گندم دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلیم صاحب، ماہر معاشیات ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمیں جوائن کریں گی اندلیب عباس صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اندلیب صاحبہ آپ کا بھی، آپ کے وقت کا بھی۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے نسیم صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا اندلیب عباس صاحبہ آپ کی اجازت سے، کیونکہ یہ جو نمبرز آئے ہیں ان پر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ 8 ارب مجموعی طور پر 57 کروڑ ڈالر کے وعدے کیے گئے ہیں، یہ وفا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ مطلب وفا تو ہوں گے لیکن کب تک؟ صورتحال آپ کو معلوم ہے، مارکیٹ کی صورتحال اور مہنگائی کی صورتحال میں آپ کو دکھا چکا ہوں، آٹا بالکل ناپید ہے، دستیاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب زمین صاحب، بہت ہی خوش آئین بات سامنے آئی ہے بہت دنوں کے بعد۔ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو آپ نے وعدوں کے حوالے سے کہا کہ جو 8 ارب ڈالر کا ہمارا گول تھا، یعنی کہ ٹوٹل ہم نے کہا تھا کہ 16 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ، یعنی کہ ہمارا جو نقصان ہے اس میں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ 50% جو ہے وہ ہم اپنے وسائل سے پورا کریں گے، اور 50% جو ہے وہ ہم اس کانفرنس کے تھرو ریز کریں گے یا وہاں سے وعدے لے کے لوٹیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ آپ سمجھیے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ وعدے اتنے ہی مل گئے پلیجز جتنے کہ ہم چاہ رہے تھے، وہ گول پورا ہو گیا۔ اب معاملہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے۔ دیکھیے، یہ تقریباً اگلے 2.5-3 سالوں کے اوپر یہ مدد جو ہے یہ اسپریڈ آؤٹ ہے۔ یہ کوئی ڈالرز ہمارے خزانے میں نہیں آ جائیں گے یکدم سے۔ یہ ہم پروجیکٹس بنائیں گے، سیلاب کے حوالے سے پروجیکٹ بنیں گے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پروجیکٹ بنائے جائیں گے، اور وہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں میچنگ فنڈس ہوں گے، یعنی کہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے اس میں 50% جو ہے وہ حکومت پاکستان یا صوبے کی حکومت وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، 50% جو ہے وہ جو آپ نے ابھی اداروں کے نام لیے اور ممالک کے نام لیے، زیادہ تر اس میں جو ہیں وہ ادارے ہیں۔ آپ نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا بتایا، ورلڈ بینک کا بتایا، یورپین یونین کا بتایا، اور پھر کچھ ممالک ہیں جس میں فرانس ہے، چین ہے، امریکہ ہے۔ بڑے والے جو وعدے ہیں وہ سب جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جن کو ہم کہتے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، ان کی طرف سے آیا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے جیسے میں نے شروع میں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈالر کی برسات ہونے والی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے اگلے چند مہینوں میں جو بڑے ایشوز ہیں جس میں جو ہم نے بیرونی قرضہ جات واپس کرنے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان پیسوں سے اپنے بیرونی قرضہ جات واپس کر دیں گے، یا ہماری جو اگلے کچھ مہینوں کی جو مشکلات ہیں وہ اس کے نتیجے میں دور ہو جائیں گے۔ 4.5 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزروز دے وڈ کنٹینیو ٹو ڈپلیٹ، یا اس میں کچھ ایڈ ہوگا؟ دیکھیے، اس میں 4.5 ارب ڈالر کی جو رہ گئے ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ یہ تقریباً 20 سے 25 دن سے زیادہ کا ہمارے پاس امپورٹ کوریج نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سمت جو ہے وہ جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واحد ادارہ ہے اس وقت جو پاکستان کی معاشی کشتی کو آپ سوچیے کہ ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، وہ IMF کا ادارہ ہے۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ کوئی متبادل نہیں ہے، وہ شاید ہماری مصیبتوں کو یا اس میں تاریخ میں ڈیلے کچھ ہو سکتا ہے۔ چین جو ہے وہ کوئی متبادل نہیں ہے IMF کا۔ اسی طرح ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ کسی بھی ادارے کے پاس کوئی مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہے۔ IMF از دا اونلی ادارہ جس کے پاس مانیٹرنگ میکینزم ہے، اینڈ IMF از دا اونلی ادارہ جو اس وقت ہمیں بچا سکتا ہے۔ صحیح ڈاکٹر سوری، یقیناً آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر اندلیب عباس صاحبہ، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، آپ نے پتہ نہیں مونٹاج دیکھا نہیں دیکھا، بہت ہی برے حالات ہیں، KP سے بھی بہت برے حالات نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے مونٹاج میں دکھایا کہ ایک بزرگ ہیں جو کہ بیسیکلی ایک ٹرک جو آٹے سے لدا ہوا ہے اس کے آگے لیٹ گئے ہیں کہ اگر ہمیں آٹا نہیں دینا تو میرے اوپر سے یہ ٹرک گزار دو۔
گورننس کا ایشو ہے. پنجاب سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, روٹی کی قیمت 25 روپے اور نان 30 روپے اگر مل جائے. اور حالات جو ہیں وہ, اب یہ تو 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے تو اس پہ وفاق کو تو ہم کوسچن نہیں کر سکتے. جو ریلیز کرنا گندم ہے وہ بھی صوبائی حکومت کا کام ہے, جتنا کوٹا ریلیز کرنا میلرز کو, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیز کر رہے ہیں اور کوٹے کے مطابق ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود, اور کہا یہ بھی کلیم ہے کہ گندم کی کمی نہیں ہے, کے پی میں ہے شاید لیکن پنجاب میں نہیں ہے. اس کے باوجود جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, تو کیا حکومتیں بچانا زیادہ ضروری ہے, وفاقی حکومت پر کرٹیسزم زیادہ ضروری ہے, یا اس وقت عوام کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ اندلی بابا صاحبہ, اندلی بابا صاحبہ. جی شکریہ ضمیر حیدر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہے کہ جو اکانومی کا ایک مسئلہ ہے اس کا تو یہ حل نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا یہ آج کی جو کانفرنس تھی اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سب پلیجز ہیں اور یہ لانگ ٹرم پلیجز ہیں اور یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ صرف بیگ بورو وہ اس میں لگی ہوئی ہے. جو آپ کو اصل چیز چاہیے کہ جی آپ نے خود مختار ہونا ہے. آپ کی جو اس وقت انڈسٹریل گروتھ جو ہمارے زمانے میں 10.1% تھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ مفتاح اسماعیل نے پاکستان اکنامک سروے میں پبلش کیا تھا. اس وقت دیکھیں آپ کی ساری پلانٹس بند ہو رہی ہیں کیونکہ وہ آپ نے امپورٹس پہ LCs کا وہ لگایا ہوا ہے. تو آپ کی, اور اس وقت را مٹیریل جو ہے آپ کا دوائیوں کا بھی نہیں آ رہا, ساری لائف سیونگ دوائیوں کی وہ بھی شارٹیج ہو گئی ہے. آٹے کی اور ویٹ کی جہاں تک آپ تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بالکل پریڈکٹ کیا گیا تھا, ہم نے بھی ویٹ امپورٹ کی تھی بیکاز پچھلے سال سے ایگریکلچر گروتھ کے اندر کوئی فوکس نہیں تھا, کوئی ایگریکلچر پالیسی نہیں تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پیپر بھی پبلش کیا گیا تھا کہ وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں سارے انہوں نے پلازاز بنا کے اس کا اشر کیا. ہاں, اب اس کو امپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر جو ایکس ہیں وہ گئے تھے رشیا 3 چیزیں ڈسکس کرنے, کیونکہ دنیا میں شارٹیج آ رہی تھی اور پاکستان میں شارٹیج, ویٹ, آئل اور گیس. ٹھیک ہے, وہ ڈسکس کرنے گئے تھے اور تب بھی آپ سب نے یہ ہیڈ لائنز دی تھی کہ یہ 3 ٹاپکس تھے. اس کے بعد جب یہ آئے تو ان کا سارا فوکس تھا کیا کہ جی کسی طرح اپنے 1100 ارب روپے کی کرپشن معاف کروائیں. وہ نیب کو انہوں نے ڈی فینک کر کے معاف کروائی. میرے جیسے بندوں پہ 7 کیسز کیے, 4 دہشت گردی کے میرے پہ کیسز, اور دہشت گرد جن پہ کیسز کرنے تھے وہ بارڈر کراس کر کے اسلام آباد تک پہنچ گئے. اسی طرح جو ویٹ لینی تھی انہوں نے کہا جی رشیا کے ساتھ ہم نہیں لے سکتے, ہمارا ان سے آئل بھی نہیں لے سکتے. اب اسحاق ڈار نے آ کے کہا کہ ہم لے سکتے ہیں اور ابھی تک نہیں لی. تو یہ جتنی بھی آپ کی شارٹیجز تھیں جن پہ فوکس کرنا تھا وہ نہیں کیا, کیونکہ پرائیورٹی نمبر 1 کیا تھی, اپنے آپ کو ریلیف دینا. جتنے آپ کے مفرور اشتہاری اور جتنے بھی آپ کے اسٹیٹ وانٹیڈ ملزم تھے وہ آ کے کوئی فائنانس منسٹر بن گیا, کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. تو سارا فوکس یہ تھا کہ آپ نے NRO2 کیسے دینا ہے. آپ نے بھی پروگرامز کیے, میں نے بھی پروگرامز کیے. اگر آج فار ایگزامپل, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی یہ ہے رپورٹ, مارچ میں آپ کا ویٹ کا بیگ 610 روپے کا تھا 10 kgs کا, اور 1500 روپے کا تھا آپ کا 20 kg کا. ہاں, تو پنجاب میں تو پھر ابھی 1500 روپے kg پہ ہے, سندھ کے اندر 2600 kg پہ ہے, اور باسمتی رائس آپ دیکھ لیں 140 پہ تھی آج 200 روپے پہ ہے. اچھا, پھر دال دیکھیں مسور کی, وہ آپ دیکھیں 300 روپے پہ تھی آج 400 روپے پہ ہے. پھر آپ دیکھیں پیٹرول جو تھا 150 پہ تھا جب پیٹرول کی پرائس $104 تھی, آج $76 ہے اور وہ 215 روپے پہ ہے. اچھا, پھر اسی طرح ڈیزل, الیکٹریسٹی ٹیرف دیکھ لیں,
ہمارے زمانے میں 16.5، میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی آپ کو دے رہی ہوں جی جی، آج 24.4 پہ ہے نا. اور اتنی لوڈ شیڈنگ آپ کی کبھی بھی سردیوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ اس حکومت کو ایک تجربہ. میں نہیں کہہ رہی، میرے کولیگ فاروق جو مرضی ڈیفینڈ کر لے، مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کی ایک ہی کریڈینشیل ہے، اس نے جو تباہ کی ہے اکانومی، کہ وہ ان کی بیٹی کے سسر ہیں. آج حنیف عباسی نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو ایک لفظ نہیں آتا، اس نے بیڑا غرق کیا ہے، اور وہ تو کہاں سے آیا ہے پیراشوٹ کر کے ہم سب کو پتا ہے. یہ پی ایم ایل این اپنے 2 فائنانس منسٹروں کے بارے میں کہہ رہی ہے، اور یہ سٹیٹسٹکس میں انہی کی دے رہی ہوں، اور میں اپنی سٹیٹسٹکس نہیں دے رہی. صحیح. اس کے بعد اگر آپ ان کو سٹل ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے. آج آپ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انفلیشن ہے 31%. بالکل اندلی بابا صاحبہ، لیکن چلیں جو بھی ہے، لیکن اگر 8 ارب 57 کروڑ روپے کے پلیجز بھی ہیں، کمٹمنٹس بھی ہیں، وعدہ بھی ہے، تو یہ ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چلیں اٹس اے اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن، کہ چلو کم از کم کوئی آس امید تو بندی کہ ایک جہاں پہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا ریہیبلیٹیشن سیلاب زدگان کے لیے، ان کو تو کم از کم ہم ایڈریس کر سکیں گے، اور اس کا باقی کا جو بوجھ ہے اس کا وہ ہماری مین اکانومی پہ نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے بالکل بتایا کہ پنجاب میں ہے، لیکن گورننس کے ایشوز ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ ہے ایشو، کیونکہ ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ 700 روپے کلو مرغی بک رہی ہے، اور اس کی ریزن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی فیڈ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی تھی، اور سویابین جو آئل آتا ہے وہ آ نہیں رہا تھا. ایک اسپیشل ہوتا ہے سویابین جو کہ فیڈ میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر میں ابھی سن رہا تھا ایک نجی ٹی وی پر طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کچھ شپس روکے تھے ڈیلیبریٹلی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے، اور لیکن ایک شپ ہمارے سامنے ہے، میں اب اس کمپنی کا نام نہیں لیتا بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈگ انٹو دس مور، کہ 5 تاریخ کو ایک شپ پہنچتا ہے، 5 تاریخ کو اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، 5 تاریخ کو سیمپلنگ ہوتی ہے، اور 7 جنوری کو ان کو جو ہے ریلیز آرڈر مل جاتا ہے، پروٹیکشن ریلیز آرڈر. تو یہ ہم کس کو دیکھیں، کہاں دیکھیں کہ کھانے پینے کی اشیاء آپ کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی جہاں پہ آپ کو داؤ لگتا ہے لگائے جا رہے ہیں، کہ شاید ان لوگوں کے مسائل نہیں ہیں لیکن ہم جیسے لوگوں کے تو بہت مسائل ہیں. ضمیر صاحب، مہنگائی اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ مہنگائی کا چیلنج. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں آ رہی، وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل فینومینا ہے. آپ سوچئے کہ امریکہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح کا ریکارڈ ہے وہ پچھلے 45 سال کا ریکارڈ امریکہ میں وہ ٹوٹا ہے. برطانیہ کے اندر وہ تقریباً 40 سال کا جو مہنگائی کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے، اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح کا ریکارڈ ہے وہ کوئی 50 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹوٹا ہے. تو مہنگائی تو دنیا کے باقی ملکوں میں بھی ہے، پاکستان میں اس کی شرح باقی ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ تشویشناک بات ضرور بنتی ہے. ابھی جیسے جو پاکستان میں جو شرح چل رہی ہے، جو ہمیں حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 25% کی جو کنزیومر پرائس انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو وہ 6% ہے، بنگلہ دیش میں 9% ہے، افغانستان میں 10% ہے، اور ہمارے ہاں 25% ہے. تو مہنگائی تو باقی ممالک میں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ باقی ممالک سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ تشویشناک بات بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات ہیں. ایک تو جو ہم نے روپے اور ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا ہے، یعنی کہ ہمیں بینک انٹر بینک بتایا جاتا ہے کہ 227 ہے، اور اوپن مارکیٹ میں آواز آتی ہے 255 کی اور 260 کی، اور پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو سپلائی چین ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ سویابین کے جو کنٹینرز تھے وہ کلیئر نہیں ہو سکے، ان کی شپس جو ہے وہ کلیئرنس میں نہیں جا سکیں. اب یہ پورا سپلائی چین جس کو ہم کہتے ہیں، جو فراہمی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے پاس سویابین نہیں ہوگی کیونکہ سویابین سے آپ نے پولٹری فیڈ بنانی ہے، پولٹری فیڈ سے اس کے بعد پھر فارم پہ آپ کی مرغیوں کو فیڈ دی جاتی ہے، پھر وہ مرغیاں جو ہے وہ ذبح خانے میں جاتی ہیں، پھر وہ ذبح خانے سے آگے ڈسٹریبیوشن میں جاتی ہیں. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے، اس سائیکل کو ہم نے توڑ دیا.
یعنی کہ وہ سویابین کے جو ٹرکس تھے, جو کنٹینر تھے, ان کی کلیئرنس نہیں ہوتا کہ یہ سارا معاملہ ٹوٹ گیا. پھر وہ 400 روپے کلو ہوئی, پھر 500 روپے کلو ہوئی, اور پھر میں نے سنا کہ وہ 600 روپے کلو جو ہے وہ بک رہی. اب پاکستانیوں کے لیے یہ میجر پروٹین کا سورس ہے. تو اب سوچئے کہ وہ آٹا چلا گیا 150-160 روپے پہ, مرغی چلی جاتی ہے 600 روپے کلو کے اوپر, اور پیاز, ضمیر صاحب آپ اندازہ کریں کہ بہت بڑی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ روٹی اور پیاز کھاتی. بالکل. پیاز کی جو قیمت ہے وہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1 سال میں 500% بڑھی. اب سوچئے کہ پیاز 500% کی ہمیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس بتا رہا. مرغی جو ہے وہ 80% بڑھ گئی ہے, چائے 65% بڑھی ہے, ڈیزل 60%, انڈے 50%. اب دیکھیں نا, یہ 5-6 چیزیں جو ہیں یہ تو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک کمنٹ چھوڑے جاتا ہوں, تو اس کے واپس آ کے آپ کا کوئک کمنٹ لوں گا, کیونکہ آئی نو یو ہیو ٹو گو سم ویئر, اور پھر ہم اندلیب عباس صاحبہ کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. بٹ دا کوشچن از, جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا کہ 45 سال اور 40 سال کی مہنگائی جو ہے وہ توڑ دی, وہاں پہ سوشل سیفٹی نیٹس ہیں, وہاں پہ اور بہت ساری آپ کو پروویژنز مل جاتی ہیں جو انفلیشن کو آف سیٹ کر جاتی ہیں. آپ کی زندگی اس طرح اتنی متاثر نہیں ہوتی, اس طرح لوگ سڑکوں پر بھاگتے نظر نہیں آتے آٹے کے پیچھے. تو اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق سلیم, اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. اندلیب عباس صاحبہ سے ایک کوئک کمنٹ لے کے میں آتا ہوں. اندلیب عباس صاحبہ, جو صورتحال بتائی گئی ہے, جس نے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, مانتے ہیں کہ جی معاملات ہیں, لیکن انٹرنیشنل ریسیشن بھی ہے, دنیا بھر میں انفلیشنری پریشرز ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح کے نہیں ہے. تو ڈائریکٹ جو ہے کوسچن تو پھر گورننس پہ آتا ہے, چاہے وہ مطلب پروونشل گورنمنٹس ہوں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 2600 روپے کا 20 کلو کا آٹا مل رہا ہے سندھ میں, تو پھر اب مجھے نہیں معلوم 1500 روپے میں کہاں مل رہا ہے 20 کلو کا آٹا, کیونکہ میرا بھی گھر مطلب دل میں ہے, پنجاب کے لاہور میں, وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اور آپ نے کہا 200 روپے کلو چاول باسمتی, یہ کہیں نہیں مل رہا, 250 روپے سے کم کہیں پہ بھی نہیں ہے, بلکہ 280 روپے بھی ہے. تو کیا کہتی ہیں, مطلب ایشوز ڈائریکٹ جو ہے, مہنگائی تو صوبائی مسئلہ ہے, وفاق کا مسئلہ تو نہیں ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد؟ نہیں جی, مہنگائی بالکل, آپ جب بات کرتے ہیں کہ بیسک جو مہنگائی ہے, سب سے زیادہ مہنگائی کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے پیٹرول پرائسز, آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز سے, اور آپ کی یہ جو ویٹ پروکیورمنٹ ہے شوگر کی پالیسی سے, یہ تو ساری فیڈرل کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم بھی جب تھے 16% پہ چھوڑ کے گئے مہنگائی, اور ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ جی اتنی مہنگائی ہے, اور اس وقت میں آن ریکارڈ ہوں, میں اس وقت بھی پروگرامز میں آتی تھی, میں نے سارے فگرز کوٹ کیے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں کیا مہنگائی, کیونکہ کووڈ سے نکلے ہوئے تھے اس وقت. اس وقت تو کمپیریٹیولی وہ شارٹیجز نہیں ہیں, اس وقت تو 2 سال بند ہی رہی تھی انڈسٹری, آپ کو پتا ڈبل روٹی نہیں مل رہی تھی. لیکن ہم نے جب 16% کی تو ایک طوفان مچ گیا تھا. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے نا زمین, وہ کیا ہے؟ یہ آپ پلیجز لے لیں, بورو کر لیں, IMF لے آئیں, سب کرنا پڑا, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی آمدنی بڑھائی, کوئی پالیسی دی. آپ کی ایکسپورٹس جو 31 بلین کی تاریخی ہوئی تھی, وہ نیچے آ گئی. ریمیٹنسز آپ کی نیچے آ گئی. اس وقت فیصلہ آباد بند ہو رہا ہے کیونکہ بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, ان پٹس کی قیمت اتنی زیادہ, اور LCs نہیں کھلی ہوئی. تو کیا ہونا ہے مجھے بتائیں, جب آپ کا اگلے 1 سال آپ کو پتا ہے کہ نہ ایکسپورٹس اوپر جائیں گی بلکہ نیچے آئیں گی, بے روزگاری ہوگی, اور آپ کو پتا ہے کہ شارٹیجز ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو رکھا ہوا ہے, اسمگل ہو رہا ہے ڈالر. تو مجھے بتائیں کہاں ریلیف آنی ہے؟ گورنمنٹ نے ایک کوئی ٹریڈ اسٹریٹجی نہیں دی, ایک کوئی ایکسپورٹ کامرس پالیسی نہیں دی, ایک کوئی ٹرن اراؤنڈ پلان نہیں دیا, ایک کوئی فیول سبسٹیٹیوشن نہیں کی, رشیا سے نہیں خریدا, سری لنکا چلا گیا, بنگلہ دیش چلا گیا, انڈیا چلا گیا ان سے خریدتے, ہم نے ابھی تک نہیں خریدا. تو مجھے بتائیں کہ سوائے اس کے کہ ہم جا کے IMF کے علاوہ ساری دنیا سے کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب آپ سے بورو کروں گا اور میں اس کو ٹرانسپیرنٹلی استعمال کروں گا, اٹ از شیمفل
کہ آپ کا پرائم منسٹر ہر جگہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی میں اس میں کرپشن نہیں کروں گا, آپ مجھے پیسے دے دیں. ویری رائٹ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز مان لیتے ہیں تو وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی, وہ کتنی خوفناک ہوں گی؟ ان کنڈیشنز کو اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر انفلیشنری پریشر کو کہاں سے کس طرح چیک کریں گے؟ صاحب مجھے اجازت دیجیے, اگر پہلے میں ایک کامنٹ آپ کو آٹے کے اوپر اور جی پلیز ذمہ داری بنتی جی جی ایک وفاقی حکومت کا ادارہ ہے جو پیسکو کہلاتا ہے, اسی طرح صوبوں کے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ, صحیح, اور وہ لگ بھگ 80 لاکھ گندم جو ہے وہ سالانہ اپنے گودام میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں, اور اسی پرپز کے لیے رکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو ان گوداموں سے نکال کے عوام میں بانٹی جائے. جو سب سے بڑا قرضہ لیتا ہے وہ پنجاب حکومت کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ لگ بھگ 450 سے 500 ارب روپے کے بینکوں سے قرضے لے کے اور گندم اسٹور کرتا ہے. تو اس کا ایک بڑا ایکٹیو رول ہونا چاہیے, کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبے کے اندر, چاہے وہ کے پی کا پروونس ہو جو دونوں جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں, یا پنجاب کا پروونس ہو, ان کے اپنے صوبائی ادارے ہیں یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ, اور جو بے تحاشا گندم بینکوں سے قرضہ لے کے اسٹور کرتے ہیں اور پھر ضرورت وقت اس کو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو ریلیز کریں. یہ کام نہیں, سارا کچھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. وفاقی حکومت کا ادارہ پاسکو ضرور ہے, لیکن سب صوبائی حکومتوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ, تو یہ تو وہ معاملہ ہو گیا. اب آئی ایم ایف کا سوال جو ہے وہ بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیے آئی ایم ایف سے جو اوریجنل ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اس وقت یہ ساری شرائط کے اوپر سائن کیے گئے تھے وزارت خزانہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور آئی ایم ایف کی طرف سے. شرائط کوئی تبدیل نہیں ہوئی, شرائط پرانی والی ہی چلی آ رہی. ابھی جو 2 یا 3 بڑی شرائط ہیں جو ہم جن کے اوپر سائن کر چکے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد ہونا رہ گیا ہے, ان میں سے ایک تو یہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس کو لگ بھگ قریب کرنے کی شرط ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ کو اجازت دیں کہ وہ ڈالر اور روپے کا ریٹ جو ہے وہ تعین کرے, آپ اس کو فکس نہیں رکھیں. پھر جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو پچھلے خاص طور پہ پچھلے 4 سالوں میں بہت وہ ہے سرکولر ڈیٹ کا گردشی قرضہ جات کا. آپ سوچئے کہ اگست 2018 میں جو گردشی قرضہ بجلی کے سیکٹر میں تھا وہ لگ بھگ 1100 ارب کا تھا. جب پی ٹی آئی کی حکومت اپریل میں اس کو چھوڑ کے جا رہی تھی تو 2500 ارب تک پہنچ چکا تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ 2600-2700 ارب پہنچ گیا. اسی طرح جو گیس کے سیکٹر کا گردشی قرضہ تھا وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اگست 2018 میں تو وہ 350 ارب کا تھا, اور وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اپریل میں جا رہی تھی تو وہ 350 ارب سے 1400 ارب پہ پہنچ چکا تھا. تو یہ جو قرضہ جو ہمارے پرابلمز آئی ایم ایف کے ساتھ بن رہے ہیں, جو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی حل بتائیں, ان کا ایک خاص رجحان ہے. یہ کوئی پچھلے 8-9 مہینوں میں بڑھنے نہیں شروع ہوئے, یہ پچھلے 4 سال سے مسلسل بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. صحیح, نہیں بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا جہاں آپ نے کہا کہ فری فلوٹ ہونا چاہیے. آج میں ایک دیکھ رہا تھا کہیں پہ خبر چل رہی تھی, شاید منی چینجرز کی طرف سے ہی تھی, کہ بیسکلی 15 سے 16% جو ہے وہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے, ورنہ اور 70 سے 75% ڈالر جو ہے وہ ہولڈ ہوا ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب یہ تلوار ہٹا لیں فری فلوٹ کے اوپر سے تو شاید ڈالر مارکیٹ میں آ جائے, فریلی اویلیبل ہو, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ریٹ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ کو کہیں جانا ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے نسیم صدیقی صاحب, سینئر اینالسٹ ہیں, اینکر بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اندلیب عباس صاحبہ سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب میں بن کیا رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے نسیم صدیقی صاحب, سینئر اینالسٹ, تجزیہ کار, صحافی. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. نسیم صدیقی صاحب میرے ساتھ اندلیب عباس صاحب ہیں. پہلے ذرا آج کی صورتحال میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو, انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس نمبر ہوتا تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے. اب ایک تو نمبر گیم کیا چل رہی ہے, اور دوسرا کہ جو ہم سن رہے ہیں کہ اگر 11 تاریخ کے بعد بھی چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے پنجاب اسمبلی, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان بلاک ریزگنیشن دے دے گی اور ساتھ ہی کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا. ذرا کچھ بتائیں وہ کیا رہا ہے پنجاب میں. بہت شکریہ ضمیر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر طرف
پولیٹکس ہو رہی ہے, اور جو بھی پارٹی اپنی پولیٹکس کر رہی ہے اس نے اپنے کارڈ سینے کے ساتھ چھپا کے لگائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا 10 اپریل کو, اس کے بعد سے مسلسل انہوں نے حکومت کے اوپر پریشر رکھا ہے, اور پریشر رکھنے میں کامیاب ہے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی سیاسی چالیں چلنے کی اجازت ہے. پی ڈی ایم بھی اپنی سیاسی چالیں چلتی تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے اس میں ڈیسیجن عمران خان صاحب اور پرویز الہی نے لینا ہے. انہوں نے کسی کی پسند ناپسند کے اوپر میرے خیال سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے. وہ بالکل جو ہے نروز کی گیم چل رہی ہے, حکومت کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت. آج دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی کا جو بھی ماحول تھا وہاں پہ انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکثریت موجود ہے, اور انہوں نے وہاں پہ بل پاس کروائے ہیں. اگر نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی وہاں پہ اکثریت ہوتی تو وہ بل جو ہے وہ اپنا نامنظور کرنے دیتے. تو دوسری طرف جو ہے کہ ابھی گورنر صاحب نے جو ان سے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, ابھی وہ اس کو جا کے کورٹ میں ٹرائی کریں گے کہ بھئی ضرورت اس کی تھی کہ نہیں تھی. وہ کورٹ میں جا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے سیشن کیا ہے اور اس میں ہم نے اتنے بل پاس کیے ہیں, تو اکثریت تو ہمارے پاس ہے. اور وہ جو ایک منسٹر والا معاملہ تھا وہ بھی ریزالو ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے دونوں کی طرف سے سیاست چل رہی, کیونکہ 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, اور سب کو پتا ہے کہ اسمبلی اگر آج نہیں ٹوٹتی تو کل ٹوٹ جائے گی, اگر کل نہیں ٹوٹتی تو کچھ عرصے بعد الیکشن تو اناؤنس ہونے ہیں. تو میرے خیال سے ضمیر یہ اس وقت نروز کی گیم چل رہی ہے, اور دونوں طرف سے اپنی پوری کوشش ہو رہی ہے. ایک طرف 13 جماعتیں ہیں اور ایک طرف عمران خان صاحب پنجاب میں اور ان کے ساتھ کاف لیگ ہے. تو میرے خیال سے لیٹس سی what comes in the future. صحیح. اندلیپ, کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی 11 تاریخ از کٹ آف ڈیٹ فرام اس, یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے, اور اس کے بعد اگر پرویز الہی صاحب نہیں بھی مانتے تو ہم لوگ ریزائن کر جائیں گے. یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہے یا یہ this has been declared as a policy decision by عمران خان صاحب؟ دیکھیں, ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ساری آپشنز ہیں, اور اب تو دیکھیں آپ کے چینلز نے بھی بتایا ہے کہ جو انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے, بائی دا وے ملک کا یہ حال ہے, اور وہ سارے پنجاب میں خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق سب آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب, آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کو پنجاب میں گھسنے نہیں دیں گے, وہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز باہر کھڑے ہو کے ٹاک بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو ہے رول آف لا, اسی پہ تو ہم کہتے ہیں کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, اور کچھ آدھے سے زیادہ جنیوا میں انجوائے کر رہے ہیں, کچھ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور غریب آدمی بیچارہ ایک سستے آٹے کے پیچھے مر رہا ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی, اس میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ سب کی ان کی جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاست میں جیت گیا ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ مفتاح اسماعیل کا بھی اپنے انٹرویو میں کہنا, اور یہ سیاستدان بہت اچھے, یہ وہی لوگ ہیں جو سارا وقت کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ کرکٹر اچھا ہے, سیاستدان نہیں بن سکتا. آج یہ سارے 13 جماعتوں کے سیاستدان, ان کے ہواری, ان کے ہینڈلر, ان کے بیوروکریٹس, سارا پیسہ, سارے انسٹیٹیوشنز کٹھے ہو کے ایک عمران خان سے ہار گئے ہیں, اور یہ انشاءاللہ آگے بھی ہاریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری گیم کھیل رہے ہیں اپنی, جس کو کہتے ہیں جو انہوں نے کھیلی ہے, پیسہ, بدماشی, چوری, چکاری, یہ سارا اس پہ گیم کھیل رہے ہیں. عوام جو ہے وہ ان سے آگے بڑھ گئی, میرے سے بھی آگے بڑھ گئی. آپ کا پروگرام ابھی ختم نہیں ہوگا کہ آپ سب میرے کامنٹ سے زیادہ عوام نے وائرل کر دیا ہوگا کہ سچ کیا ہے. اب یہ بات نہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے, نہ اپوزیشن کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اب فیصلے جو ہیں, یہ ایکسپوزے جو ہیں, یہ ہم سارے مل کے نہیں کر رہے, صرف عوام ہم سے زیادہ باشعور ہے, اور ان کی وائرالٹی اور ان کا ریچ جو ہے ہم سے زیادہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے تو اپنی اسٹریٹجیز بڑی کلیئر کر دی. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن ہمارے پاس 3-4 اور ہیں. اگر ہمارا فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم کیا کریں گے, وہ بھی اسٹریٹجی ہے. اگر ہمارے حق میں آتا ہے تو بھی اسٹریٹجی ہے. اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے, ہم نے آج 17 بلز پاس کروائے ہیں پنجاب اسمبلی سے, ایک پہ یہ اپوز نہیں کر سکے. اگر ان کے نمبر پورے ہوتے تو یہ عدم اعتماد کا ووٹ واپس نہ لیتے. ان کو پتا ہے کہ چاہے یہ جو مرضی کر لیں, چاہے وہ جو سب سے بڑے بیوپار اور خریدار ہیں
زرداری صاحب وہ آ جائیں اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے جماعتیں جوڑ کے کچھ کوشش بھی کریں, پھر بھی یہ ہار جائیں گے اور ہم ایونچولی پنجاب اسمبلی میں جیتیں گے. بالکل. مجھے اب ایک سمجھ نہیں آئی, شاید آپ نے 13.5 جماعتیں بولا ہے یا 13.5, یعنی کہ 13.5, مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. نسیم صدیقی صاحب, کوئی ہو سکتی ہے ہاف جماعت بھی؟ جی وہ ہاف جماعت تو آپ کو وہ سب سے زیادہ پاورفل. اور وہ ہاف جماعت جو ہے ایک منٹ نسیم, اندلیب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں کہتی ہوں کہ ایک جماعت ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی PPP. چل وہ اب ہمیں نہیں معلوم جی کون سی ہے وہ, اب اگر آدھی ہے تو پھر ہاف جماعت تو پھر ہم ذکر ہی نہیں کرتے نا, آدھا ووٹ بھی نہیں ہوتا کنسیڈر. جی نسیم, سب سے باری صحیح. نسیم, بات مطلب آپ کو کہاں پہ سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی بھی پی ٹی آئی چوئی پرویز الہی صاحب پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک لیڈر نے کہا تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب نہیں مانتے تو وی ڈونٹ کیئر, اگر ان کو رہنا ہے چیف منسٹر تو رہیں, ہم تو ریزائن کر جائیں گے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. بات یہی ہوتی کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے اور لیڈر کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور لمحہ بہ لمحہ اس میں تبدیلی بھی آتی ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو فائدہ کہاں سے مل رہا ہے. اگر 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو الیکشن تو 2018 میں جا کے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے ایک مومنٹم قائم رکھا اور 35 سیٹوں سے آپ دیکھیں کہ وہ 100-150 سے بھی زیادہ ان کو قومی اسمبلی میں سیٹیں ملی. تو بات یہ کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ الیکشن ابھی جلدی ہوں گے یا اپنے ٹائم پہ ہوں گے, لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل مومنٹم اپنا قائم رکھا, اپنی جماعت کو انٹیکٹ رکھا, اپنے بیانیے کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا. وہ جو بھی بیانیاں لے کے آتے ہیں اس کے پیچھے عوام ان کو ویلکم کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے اس وقت جس طرح بھی مسائل چل رہے ہیں, کاف لیگ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے, بلکہ عمران خان صاحب کو لکھ کے دے دیا پرویز الہی صاحب نے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, لیکن وہ موقع نہیں آ پا رہا. اور لازمی بات ہے فائدہ پرویز الہی صاحب کو بھی ہے, پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ جب تک آپ حکومت میں موجود رہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پریشر کتنا ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وفاقی وزیر سارا کام چھوڑ کے جو ہے وہ آ کے گیسٹ گیلری میں بیٹھے ہوئے جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. لوگ پورے نہیں کر سکتے. زرداری صاحب یہاں پہ دوبارہ منڈی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آج انہوں نے ناصر شاہ کو جو ہے وہاں سے بلا لیا گیا ہے. اب ناصر شاہ کس چیز کے لیے مشہور ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سینٹ کے الیکشنز کے ٹائم سے, جی سینٹ کے الیکشن کے ٹائم پہ انہوں نے ہی جو ہے اپنا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ان سے بات کروائی تھی. تو بات یہ کہ یہ لوگ جوڑ توڑ میں لگے ہیں. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح پاکستانی عوام اس وقت سفر کر رہی ہے. ابھی اندلیب نے کہا کہ غریب لوگ مر رہے ہیں, غریب لوگ نہیں, مڈل کلاس, سیلری پیشہ, کاروباری حضرات, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لوگوں کا برا حال ہے. اور ان کو جو معیشت کی طرف تھوڑا دھیان دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی جہاز پکڑتا ہے تو جنیوا نکل جاتا ہے, کوئی یو ایس کی سیر کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ 13 جماعتیں آئی تھی اور ان کا نعرہ تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی بہت ہو رہی ہے, مہنگائی کو کم کریں گے, تو وہ مہنگائی تو کم ہونے کا نام آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی. ویری رائٹ, تھینک یو ویری مچ نسیم صدیقی صاحب, اندلیب عباس صاحبہ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.